मेरा नाम अलिशबा है और मेरी उम्र 23 साल है। मेरे ससुर को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था और वो पतंग कटकर जिस घर की छत पर जा गिरती थी तो गांव वालों को मजबूरन उस घर की लड़की शादी मेरे ससुर से करनी पड़ती थी, क्योंकि अगर कोई ऐसा ना करता तो उसकी जवान बेटी मर जाती थी। मैं ये सब देखकर बहुत हैरान थी कि फिर मेरे ससुर कुछ महीनों बाद उस लड़की को तलाक दे देते थे और फिर नई लड़की से शादी कर लेते थे। एक दिन ससुर घर की छत पर पतंग उड़ा रहे थे। मैं भी उसी वक्त छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई थी और तभी उनकी पतंग कट गई तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि पतंग वापस आकर मेरे ही घर में गिरी। आज ससुराल में मेरा पहला दिन था। हमारे यहाँ ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं हुई थी, क्योंकि रिश्ता बहुत मालदार घर से आया था। ये लोग गांव के नामी गिरामी लोग थे। मैं बहुत खुश हुई थी कि मेरी इतनी अपनी अच्छी किस्मत है जो इतने अच्छे और बड़े घर की मैं बहू बन गई थी। ससुराल में आज पहली बार मैंने खाने में कुछ मीठा बनाया था। घर में मेरे ससुर सास, मेरे शौहर और देवरानियों थे। मेरे शौहर के 2 भाई थे। सब ने मीठा बहुत पसंद किया था। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन मैं इस बात पर हैरान थी कि मेरी सास बहुत कम उम्र और हसीन लड़की लग रही थी। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुई थी, क्योंकि वो आदत की बहुत अच्छी थीं और मेरा बहुत ख्याल रखती थीं। मेरे शौहर मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं अपने शौहर की बहुत इज़्ज़त करती थी और उनके साथ-साथ सारे घर वालों की भी बहुत इज़्ज़त किया करती थीं। मैं ज़्यादा ही घर को अपनी मेहनत और लगन से सँभाल लिया था। ससुराल में दिन बहुत अच्छे गुज़र रहे थे और अब मेरा दिल मैके में लगता था। अगर मैं कभी मैके आ भी जाती तो मुझे अपने ससुराल वालों की बहुत याद आती थी और तब मेरे शौहर मुझे जल्द से बुला कर ले जाया करते थे और मैं बहुत खुश थी कि मुझे देखकर मेरी माँ भी खुश रहती थी और बेफ़िक्र भी, क्योंकि अगर बेटियाँ ससुराल में खुश हों तो माएँ बहुत खुश रहती हैं। तो माँ भी मुझे खुश देखकर बहुत खुश होती थीं। वक़्त बहुत अच्छा गुज़र रहा था। मेरी सास जो कम उम्र थी, वो बहुत कम बोलती थीं। ख़ास तौर पर मेरे ससुर के सामने उनकी ज़बान बंद ही रहती थी और मैं ये सोचती थी कि मेरे ससुर मेरे लिए तो बहुत अच्छे हैं कि फिर वो उनसे इतना डर क्यों रहती हैं। ससुर मिज़ाहिया भी थे बहुत। मेरे शौहर और मेरे ससुर आपस में भी काफ़ी मज़ाक किया करते थे और चलते-फिरते भी मुझसे मज़ाक कर लेते थे। मेरे ससुर गाँव के बहुत बड़े सरदार थे, लेकिन मैंने उनके अंदर कभी गुरूर नहीं देखा था। वो बहुत हँसमुख थे। मेरी सास उम्र में उनसे बहुत छोटी थी और मैंने देखा था कि मेरे ससुर मेरी सास से बहुत मोहब्बत करते थे, उनका बहुत ख़्याल रखते थे, हर चीज़ उन्हें लाकर देते थे। फिर भी उनका ये डर मुझे समझ नहीं आता था। मैंने 1-2 बार अपने शौहर से भी इस बारे में पूछा था, तो उन्होंने यही कहा कि वो ऐसी हैं, ज़्यादा नहीं बोलती, तुम उन पर ज़्यादा ध्यान ना दो। मुझे यूँ लगा जैसे मेरे शौहर मुझसे कुछ छुपा रहे हों। इसके बाद मैंने अपनी सास से भी पूछा कि आप इतनी डरी सहमी क्यों रहती हैं? तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं अपने भी शौहर की बहुत इज़्ज़त करती हूँ, इसलिए मगर ये बात मुझे कुछ हज़म नहीं हुई, क्योंकि मैंने सोचा मैं भी तो अपने शौहर की बहुत इज़्ज़त करती हूँ, मगर तू ऐसी डरी सहमी नहीं रहती। फ़िलहाल मैंने बात को ज़्यादा बढ़ाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मुझे लगा शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। शायद मेरा वहम हो, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती थीं, मेरे साथ घुल मिल कर रहती थीं और हम घर का सारा काम मिल-जुल कर करते थे। मेरी सास मुझे अच्छी लगने लगी थीं। मैं चाहती थी कि मेरी सास मुझे अपने दिल की हर बात बताएँ, ताकि मैं खुशी-खुशी साथ-साथ एक-दूसरे का दुःख भी बाँट सकें, मगर सास अपने दिल की बात नहीं करती थीं। जब भी मैं उनसे कुछ पूछती तो वो बात को टाल देती थीं। मेरी शादी को अब 1.5 महीना होने वाला था, तो घर में एक ऐसी दवा, ऐसी बातें हुई कि मेरे होश उड़ गए। एक दिन मेरे ससुर बाहर से घर आए और घर में आते ही उन्होंने मेरी सास को तलाक दे दी। जहाँ तक कि
याद था कि घर के किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं हुई थी और ना ही कोई झगड़ा हुआ था और ना ही मेरी सास से कोई ऐसी गलती हुई थी, तो ये सब अचानक क्यों हो रहा था? ससुर का इस तरह सास को तलाक देना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। मैं बहुत हैरान हो गई थी कि मेरे ससुर इस उम्र में ये सब क्या कर रहे हैं। मैंने अपने शौहर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कहा कि उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, हम क्यों मदाखलत करें। लेकिन मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था कि एक बेटा अपने बाप के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है और अपनी माँ को बेसहारा कैसे कर सकता है। तब मेरे शौहर ने बताया कि ये उनकी असल माँ नहीं है, बल्कि वो तो बचपन में ही अपने बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। लेकिन फिर भी मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि ससुर ने मेरी सास को तलाक क्यों दे दी। सुबह मुझे मेरी सास घर में नज़र नहीं आई, तो मैंने सोचा शायद वो अपने घर चली गई होंगी। मैं यही सब सोच रही थी कि मुझे याद आया मैंने छत पर कपड़े डाले थे सुखाने के लिए। जब मैं छत पर पहुंची तो मेरी नज़र सीधी मेरे सर पर पड़ी। वो पतंग उड़ा रहे थे। उन्हें ये करते देखकर मैं अपनी हंसी ना रोक सकी और जोर-जोर से हंस पड़ी। ससुर ने मुझे हंसते देखा तो वो भी मुस्कुरा दिए और फिर मस्ती से पतंग उड़ाने लगे। फिर मैं कपड़े लेकर नीचे आ गई। पहले तो मैं सास के मामले में बहुत परेशान थी और मैंने सोच भी लिया था कि उनसे पूछ कर रहूँगी। लेकिन ससुर से सवाल-जवाब करना मुझे बहुत अजीब लग रहा था। अगर वो डाँट देते तो मेरी क्या इज़्ज़त रह जाती। इसलिए जो चल रहा था मैंने वैसे ही चलने दिया। मैंने कोई सवाल नहीं उठाया, मगर दिमाग से ये बात निकाल रही कि आखिर मेरे ससुर ने ऐसा क्यों। मेरी सास वो तो बहुत अच्छी थीं, उम्र में भी कम थीं, तो अचानक उन्हें तलाक देने का क्या मतलब था? अगले दिन जब मैं उठी तो मैं घबरा गई और घबराहट की वजह भी थी, क्योंकि मैंने अपने अलावा घर में एक जवान लड़की को देखा, जो बहुत खूबसूरत थी और वो मेरे ससुर के कमरे से निकल रही थी। मेरे ससुर ने बस इतना बताया कि आज से ये तुम्हारी नई सास है। मैं चुपचाप खड़ी सब कुछ देख रही थी। कल ही एक औरत को तलाक दी थी और आज ही एक खूबसूरत लड़की से दूसरी शादी कर ली थी। या सास ने कोई गलती की थी जिसकी वजह से उसे तलाक देना पड़ी। मगर ये नई सास रातों रात कहाँ से आ गई थी, वो भी इतने हसीन। ये सब बातें मैं अपने दिल में सोच रही थी। नई सास से मिलने के बाद मैं अपने शौहर के पास आ गई और मैंने उनसे पूछा कि ये अचानक नई सास कहाँ से आ गई। मेरे शौहर ने मुझे कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, जो चाहें करें। तुम अपना कारोबार, काम, मुझसे सवाल मत पूछो। अगर मैंने कभी दूसरी शादी की या सोचा तब मुझसे सवाल करना। वो गुस्से में लग रहे थे। उनकी बात सुनकर मैं खुद डर गई कि कहीं मेरा शौहर भी मुझे तलाक देकर दूसरी शादी ना कर ले। मैं भी फ़िज़ूल में इससे सवाल-जवाब करने बैठ जाती थी, इसलिए मैं खामोश हो गई और ज़्यादा ज़ोर देकर पूछना मुझे ठीक नहीं लगा। मैं किचन में खाना बनाने आ गई, तो देखा, वहाँ पहले से ही मेरी नई सास काम कर रही थीं। मेरे मना करने के बावजूद वो काम करती ही जा रही थीं। मैंने अचानक उनसे शादी के बारे में पूछा तो वो घबरा गईं और इधर-उधर देखने लगीं और मेरी बात का कोई जवाब ना दिया। जब मैंने ज़्यादा पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा कि आपके ससुर शादी करके लाए हैं और फिर वो अपने काम में लग गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो मजबूर हों और कुछ बताना चाहती हों। मैं कमरे में लेटने चली गई और सोचने लगी कि मेरे ससुर ने कल ही तो मेरी पहली सास को बेवजह तलाक दी थी और आज नई सास कैसे आ गई। क्या ससुर पहले से ही उस लड़की को पसंद करते थे और इसीलिए उन्हें तलाक दी थी। सोचते सोचते कब आंख लग गई मुझे पता नहीं चला। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि कमरे में मेरे शौहर मौजूद थे। मैंने फौरन उठकर पूछा, "आप कब आए?" तो उन्होंने कहा, "बस अभी आया हूँ, तुम लेटी रहो, आराम करो।" मैंने कहा, "नहीं, मैं आपके लिए पानी और खाना ले आती हूँ।" और ये कहकर मैं कमरे से बाहर आ गई। वहाँ
میری نظر میری ساس پر پڑی جو بہت پریشان اور روتی ہوئی لگ رہی تھی۔ میرے بار بار پوچھنے پر بھی انہوں نے کچھ نہیں بتایا، بس یہی کہا کہ گھر والوں کی یاد آتی ہے۔ کچن میں کھانا نکالتے وقت مجھے یاد آیا کہ میں نے اس لڑکی کو پہلے بھی کبھی کہیں دیکھا تھا۔ پھر یاد آیا کہ یہ تو اسی گاؤں میں رہتی تھی۔ میں نے ایک دن باہر جا کر اسے دیکھا تھا، جبکہ وہ شاید کسی سے چھپ کر بات کر رہی تھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے سسر کا اس لڑکی کے ساتھ پہلے سے ہی تعلق تھا، اسی لیے انہوں نے طلاق دے کر اس سے شادی کر لی۔ اب مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ میں نہ جانے کیا کیا سوچتی رہی، مگر یہ والی ساس بھی جوان اور اچھے دل کی تھیں، میرا بہت خیال رکھتی تھیں اور مجھ سے بھی پیار کرتی تھیں۔ کچھ باتیں تھیں جو مجھے پریشان کرتی تھیں، مگر فی الحال میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم دونوں جلد ہی ایک دوسرے کی دوست بن گئی تھیں، مگر یہ والی ساس بھی مجھے بہت ڈری سہمی لگتی تھیں، خاص طور پر سسر کے سامنے۔ میری شادی کو دوسرا مہینہ شروع ہونے والا تھا اور میں صحن میں کام کر رہی تھی کہ اس بار بھی انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اس ساس کو بھی طلاق دے دی۔ میں یہ دیکھ کر بہت ڈر گئی کہ آخر سسرا ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے سسر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے سوچا کیوں نہ جا کر دیکھوں کہ سسر کیا کر رہے ہیں۔ میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جنہیں میں نے انہیں پھر پتنگ سے اڑاتے ہوئے دیکھا۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور آج ہمت کر کے میں ان سے پتنگ اڑانے کے بارے میں پوچھ ہی لیا کہ کیا آپ کو پتنگ اڑانا بہت زیادہ پسند ہے۔ انہوں نے فی الحال مجھے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ وہ بہت جلدی میں پتنگ اڑا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں آج بہت زیادہ جلدی ہو پتنگ اڑانے کی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ راز جان کر رہوں گی۔ مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ اور جاننے کی کوشش کرتی، میرے سسر نے اس ساس کو بھی طلاق دے دی۔ ان سب حالات کو دیکھ کر میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے آ کر جلدی سے پانی پیا، مگر مجھے کچھ سمجھ والا نہیں تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ گھر کے باہر سبزی بیچنے والا آیا تو میں خود تازہ سبزی لینے گئی۔ اس نے مجھ سے عجیب سوال کیا کہ اور کتنی شادیاں کروانا چاہتے ہیں؟ سرپنچ صاحب، میں یہ سن کر بہت پریشان ہو گئی اور ایسے کیا جواب دیتی جبکہ میں خود ہی ان سب باتوں سے لا علم تھی۔ پھر وہ بولا کہ آپ کے سسر ہر مہینے ایک پتنگ اڑاتے ہیں، جس گھر کی چھت پر وہ پتنگ کٹ کر گرتی ہے اس گھر کی لڑکی کو آپ کے سسر سے شادی کرنی پڑتی ہے، ورنہ لڑکی مر جاتی ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی اور سارا سامان گھر لے آئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میری نظر اس خوبصورت لڑکی پر پڑی جس سے میرا سسر پیار بھری باتیں کر رہا تھا، اور اب کیا دیکھنا باقی رہ گیا تھا۔ ہم سب سمجھ چکے تھے کہ سسر اس سے بھی شادی کر لے آئے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں آ کر میں نے اپنی ماں کو فون کیا اور انہیں سب کچھ بتا دیا، تو وہ بولی، ارے تم یہ سب کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا، ہاں امی، یہی سچ ہے اور اب میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس کا راز کیا ہے۔ میری ماں نے کہا، غور سے سن، سسر کے راز کے چکر میں اپنے شوہر کو نظر انداز مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تیرے سسر کی طرح نکلے۔ جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا۔ امی نے مجھے سمجھایا اور کہا، جب تیرے سسر پتنگ اڑائیں تو پورے معاملے پر غور کرنا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور پچھلی ساری باتوں کو سوچنے لگی۔ میں نے باتوں باتوں میں نئی ساس سے پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ بالکل بھی کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ مگر اب میں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ اس پتنگ اور ہر مہینے نئی ساس کے گھر آنے کا راز معلوم کر کے رہوں گی۔ میں نے اپنے شوہر میں کبھی ایسی کوئی بات نہیں دیکھی تھی جیسی میرے سسر کی عادت تھی۔ باہر سے تو وہ بھی بہت اچھے نظر آتے تھے، لیکن ان کے چمچے کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں۔ آہستہ آہستہ میں نے گاؤں والوں سے ملنا جلنا شروع کیا تو ایک بات میں نے محسوس کی کہ گاؤں والوں ہم سے ڈر ڈر کر ملتے تھے، شاید اس لیے کہ میں سرپنچ کی بہو تھی، مگر اصل بات یہ تھی کہ وہ ہم سے اس لیے بھی ڈرتے تھے کیونکہ میرے سسر
جو پتنگ اڑاتے تھے اس کا کوئی نہ کوئی راز تھا جو سب گاؤں والوں کو معلوم تھا سوائے میرے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ بات جب گاؤں والوں سے پوچھا تو ایک بات سامنے آئی کہ میرے سسر جو یہ پتنگ اڑاتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس گھر کی چھت پر یہ پتنگ جا کر گرتی ہے اس گھر کی جوان لڑکی کو میرے سسر سے شادی کرنی ہوتی ہے، اور ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا تھا۔ میری شادی کو ابھی 3 مہینے ہوئے تھے اور ان 3 مہینوں میں دوبارہ نئی ساس آ چکی تھی۔ معاملہ ابھی مجھے پورا سمجھ میں نہیں آیا تھا، کیوں کوئی بھی کھل کر کچھ نہیں بتاتا تھا، اور میں اپنے سسر پر بہت ہر وقت نظر رکھتی تھی۔ جب بھی وہ گھر آتے میں ان کی ہر بات پر نظر رکھتی۔ مجھے انتظار تھا کہ کب نئی پتنگ اڑانے کی اور کب میں اس مسئلے کو سمجھ پاؤں گی۔ میرے ذہن میں عجیب عجیب خیال آتے تھے کہ آیا میرے سسر کوئی غلط کام کرتے ہیں یا وہ لڑکیاں ہی ایسی ہوتی ہیں، مگر اس بار میں مضبوط تھی۔ اب وہ دن بھی آ گیا تھا جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا۔ تیسرا مہینہ پورا ہونے والا تھا۔ مجھے اپنے سسر کا یہ کارنامہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا۔ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے اس ساس کو بھی طلاق دے دی اور اس کے بعد پتنگ اڑانے میں مصروف ہو گئے۔ میں بہانے بہانے سے سسر کے پاس جاتی رہی، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اب وہ کیا کریں گے۔ پھر انہوں نے پتنگ اڑائی اور وہ کٹ کر کسی کے گھر جا گری۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس پتنگ میں ایسی کیا خاص بات تھی جو میں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ میں نے سوچا آج میں اس پتنگ اور اپنے سسر دونوں کا پیچھا کروں گی، مگر قسمت میں یہ نہیں تھا کہ اچانک گھر میں کچھ مہمان آ گئے اور میں ناکام ہو گئی۔ اسی وقت ان مہمانوں کا آ جانا میرے لیے مصیبت بن گیا۔ جب تک میں کچھ کرنے کا سوچتی تھی تب تک میرے سسر واپس آ چکے تھے اور ان کے ساتھ ایک لڑکی تھی جو میری نئی ساس کی صورت میں موجود تھی۔ آج مجھے نہ جانے کیوں اپنی بو پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے ہمیں یہ سب باتیں پہلے کیوں نہ بتائیں۔ اگلے دن میں اپنی ماں سے ملنے میکے گئی تو میں نے ماں سے کہا اگر مجھے پہلے ہی بتا ہوتا کہ اس گھر میں ایسے کام ہوتے ہیں تو میں کبھی یہاں شادی نہ کرتی، کبھی کبھی شادی نہ کرتی۔ یہ سب میں غصے میں بول رہی تھی۔ ماں نے تو یہی سوچا تھا کہ سرپنچ کے گھر سے رشتہ آیا تھا، خوشی خوشی میں نے بھی ہاں کر دی تھی۔ تب ماں نے کہا ویسے بھی جانچ پڑتال کون کرتا، تمہارے والد تو خود بیمار ہیں اور چارپائی سے پڑے ہوئے ہیں، اور بھائی تمہارے بھی بہت چھوٹے ہیں۔ کسی نہ کسی طرح ماں نے میرا غصہ ٹھنڈا کیا اور مجھے گھر واپس جانے کو کہا۔ اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے، مجھے ان کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر کو اپنے سامنے پایا جو کچھ بھی تھا، لیکن میرا شوہر بہت اچھا تھا اور صرف میرے سسر کی اس حرکت کی وجہ سے میں اپنے شوہر سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ آج سچ جان کر ہی رہوں گی۔ کچھ دن بعد اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ جب ڈاکٹر کو دیکھا گھر واپس آئی تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ آج میں بہت خوش ہوں، اور میرا ہاتھ تھام کر کہا تم نے تو مجھے بہت بڑی خوشخبری دی ہے، میں باپ بننے والا ہوں۔ میرے شوہر سے یہ خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی، میرا چہرہ خوشی سے لال ہو گیا تھا۔ ابھی میں کچھ بولنے ہی والی تھی، اتنے میں میرے سسر آ گئے خوشی کے پیغام دینے کے لیے۔ میں انہیں بہت بڑی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ اپنی خوشی میں میں نے یہ بھول گئی تھی کہ کل مہینہ پورا ہونے والا تھا اور مجھے کل ہر حال میں سچ جاننا ہی تھا۔ رات ہو گئی تھی اور پورا مہینہ ہونے والا تھا جب میرے سسر نے میری ساس کو پھر سے طلاق دی اور انہیں گھر سے نکال دیا تھا، اور اگلے دن جب وہ پتنگ اڑا رہے تھے تو میں بہانے سے ان کے پاس گئی اور کہا ایسے پتنگ آپ اپنے پوتے پوتیوں کو بھی اڑا کر دکھائے تو انہوں نے ہنس کر کہا ہاں بالکل، لیکن میرا دھیان پتنگ پر تھا کہ اس میں کیا خاص بات ہے کہ جو ان لڑکی سے وہ شادی کرتے ہیں وہ کیسے اس پر راضی ہو جاتی ہے، مگر یہ تو بالکل سادہ سی پتنگ تھی۔ میں مایوس ہو گئی تھی، لیکن اب بھی سچ معلوم کیا جا سکتا تھا۔ سسر نیچے آئے تو میں بھی ان کے پیچھے چل گئی سچ معلوم کرنے کے لیے کہ آخر بات کیا تھی۔ میرے سسر کسی کے گھر گئے اور وہاں سے ایک لڑکی لے کر آئے تھے، ضروری شادی کر کے لائے ہوں گے، لیکن
ایسی کیا مجبوری تھی کہ کوئی برے انسان سے اپنی جوان بیٹی کی شادی کروا دے گا؟ مگر ابھی بھی پتنگ والی کہانی سمجھ میں نہیں آئی۔ پتنگ کسی کے گھر پر گرنا اور پھر وہاں سے لڑکی لے کر آنا، یہ سب باتیں دماغ خراب کر رہی تھیں۔ گھر آ کر میرے شوہر نے پوچھا کہاں گئی تھی تو؟ میں نے کہا کہ میں پاس والی آنٹی کے گھر گئی تھی، میرا دم گھٹ رہا تھا۔ اکیلے گھر پر میں بہت گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی، میری جان زبان سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے۔ باہر گھبراہٹ والی تھی تو ہی، لیکن کسی سے کہتی اور کون کہتا جو مجھے جواب دیتا۔ اس بار جو ساس آئی تھی وہ تھوڑی ہوشیار لگ رہی تھی، پہلے والیوں کی طرح ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی نہیں تھی، کیونکہ میں نے اسے ایک دو بار اپنے سسر سے ناراضگی کا میں نے اظہار کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری بھی ہمت نہیں تھی کہ میں ان سے کچھ پوچھ پاؤں گی، کیونکہ وہ بہت چالاک تھی۔ میرے بھی دن اچھے گزر رہے تھے، کیونکہ میرا شوہر میری زیادہ پرواہ اور خیال رکھنے لگا تھا، اور میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، پر یہ پتنگ والی گتھی سلجھ نہیں رہی تھی جسے میں سلجھانا چاہتی تھی۔ ایک دن مجھے اپنے سسر کے کمرے سے تیز چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں، تو میں جلدی سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی سننے کے لیے۔ تو میرے سسر اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے کہ تمہارے بخت بہت نخرے ہیں، یہ مجھے پسند نہیں۔ تو ساس نے بھی جواب دیا کہ جب نخرے برداشت نہیں کر سکتے تو پھر دھمکیاں دے کر ہم لوگوں کے گھر والوں کو مجبور کیوں کرتے تھے شادی کے لیے، اور اگر کوئی لڑکی یا گھر والے انکار کر دیں تو ان کے گھر کی بیٹی کو جان سے مارنے کی دھمکی کیوں دیتے تھے۔ یہ سب سن کر مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ ایک انسان اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے۔ میرا سسر جو اپنے عہدے کی دھمکیاں دے کر اپنی خواہش جان ان لڑکیوں سے پوری کرتا تھا، صرف ایک مہینے کے لیے ان سے شادی کرتا تھا، جو مجھے یہ سب سن کر یقین نہیں آیا۔ اب بھی آواز آ رہی تھی، پورا گاؤں جانتا ہے تمہاری حرکتوں کو۔ میں اپنے گھر میں جا کر یہ سب باتیں اپنے شوہر سے کہہ دی، تاکہ انہیں نے کہا کہ میں یہ سب پہلے سے جانتا تھا، لیکن تم ان سب میں پڑو مت، بس اپنا خیال رکھو۔ لیکن میرا دماغ سے یہ باتیں نہیں اتریں۔ میرے سسر کسی کام سے دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے، تو مجھے یاد آیا کہ آج تو مہینہ پورا ہونے والا تھا، کیونکہ نہ آج میں پتنگ اڑاؤں۔ میں چھت پر گئی اور پتنگ اڑائی تو میری چیخ نکل گئی، یہ منظر دیکھ کر کہ وہ پتنگ واپس میرے ہی گھر پر آ کر گری، اور اب سب گاؤں والے ہمارے گھر پر جمع ہو گئے، کیونکہ پتنگ اور سسر کے بارے میں سب لوگ جانتے تھے۔ گاؤں میں کوئی حرام مچ گیا اور میرے اوپر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں خود کو کوس رہی تھی، اسی دوران میرے شوہر اور میرے سسر بھی گھر آ گئے۔ پورے گاؤں والوں کے منہ میں یہی الفاظ تھے کہ آج تک دوسروں کی بہن بیٹیوں کو ڈرا دھمکا کر جبر جوان لڑکیوں کے ساتھ شادی کر کے اپنی ہوس پوری کرتے تھے، اب دلو وعد و طلاق اپنی بیٹی سے، اور کرو خوش خود شادی اپنی بہو سے۔ میرا سسر سیدھا کھڑا تھا، لیکن میرا شوہر میرے آگے چٹان بن کر کھڑا تھا۔ آج میرے سسر کو دوسروں کو درد تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا سسر گھٹنوں کے بل گر گیا اور سب سے معافی مانگنے لگا، لیکن کوئی نہیں مان رہا تھا، اور اب تو سسر دادی دادیاں بھی بننے والے تھے، تو یہ وہ کیسے کر سکتے تھے؟ میرے سسر نے سب سے کہا کہ وہ ان سب لڑکیوں کی شادی کروائیں گے جن کی بیٹیوں کو طلاق ہو چکا تھا، ان کا اور کیا چاہیے تھا۔ ان کی بیٹیوں کا گھر بسان کے بعد بات کرنے کے بعد سب کچھ تسلیم کر لیا۔ میرے سسر نے ان سب لڑکیوں کی شادی کروا دی، اور ان کی شادیوں کا خرچ بھی اپنے سر نہیں اٹھایا تھا۔ اب کافی وقت گزر چکا تھا، اور یہاں بھی میرے ہاں ایک پیاری بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور میرے سسر بہت بدل گئے تھے۔ عمر بھی اب ان کی بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور وہ اپنے اپنے کیے پر بہت پرشے شرمندہ تھے۔ گھر میں سب کے سامنے معافی مانگتے رہتے تھے۔ اب وہ پلنگ پر ہی رہتے تھے اور ہر وقت معافی مانگتے تھے، لیکن میرے شوہر اور چھوٹے دیور اپنی غلطیوں پر افسوس کرتے تھے کہ کاش ہم نے اپنے والد کو پہلے ہی روکا ہوتا تو یہ صورتحال نہ آتی، کیونکہ اپنی ماں کی موت کے بعد سے میرے شوہر اور ان کے بھائی اپنے والد سے ناراض تھے۔
اب میرے شوہر کو گاؤں کا سرپنچ بنا دیا گیا تھا اور وہ گاؤں کے تمام کام ذمہ داری سے انجام دیتے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ ان کی ماں کی موت بھی والد کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک دن والد دھوپ میں چھت پر پتنگ اڑا رہے تھے۔ میرے چھوٹے بھائی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ ماں انہیں بلا کر چھت پر گئیں، لیکن والد نے ماں کی بات نہیں مانی اور چھوٹے بھائی کے رونے کی آواز سن کر ماں تیز تیز سیڑھیاں اترتی ہوئی آئیں اور پاؤں پھسلنے کی وجہ سے ان کے سر پر گہری چوٹ لگی اور موقع پر ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے شوہر کی بات سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ تب سے ہی میرے سسر نے یہ سب کرنا شروع کیا تھا۔ اب میں نے بھی اپنے سسرال کو دل سے معاف کر دیا تھا۔ جب بھی وہ دن یاد آتے ہیں تو آج تک میری روح کانپ جاتی ہے کہ کوئی کیسے صرف اپنے جسمانی خواہش کے لیے لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیل سکتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ بہت امیر ہے اور گاؤں کا سرپنچ ہے تو اسے کچھ بھی غلط کرنے کا حق حاصل ہے۔ میرے سسر کو بھی یہ سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کسی کے ساتھ برا کر رہے تھے۔ جب ان کے گھر پر بہو بیٹے کے ساتھ آئی تو وہ برداشت نہ کر سکے۔ آج اگر آپ کسی کو دکھ یا تکلیف دیں تو کل آپ کو بھی سہنا پڑے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہر مہینے نئی لڑکی سے شادی کر کے اپنے جسمانی خواہش کو پورا کرنے والا کام جو انہوں نے شروع کیا تھا، کیا وہ درست تھا؟ کیا آج سسر کو معاف کرنے کے بجائے جیل میں ڈالنا چاہیے تھا؟ اور کیا ہمیں بھی انہیں چھوڑ کر دوسرے شہر چلے جانا چاہیے تھا؟ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔